बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सियासत पर बात करेंगे। सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर साजिशी अनासिर फिर से कैसे मुतहरिक हो गए। रियासत के मुख्तलिफ सतूनों में दरार डालने की कोशिश क्या दुश्मन की चाल का हिस्सा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम खित्ते में होने वाली तब्दीलियों की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खित्ते में होने वाली तब्दीलियों से पाकिस्तान कैसे मुतासर होता है और क्या खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल हमारे लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ का सबब भी बन सकती है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत का मोदी आज टूटा हुआ भी है और तन्हा भी है, लेकिन पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। आज पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम देखने में आ रहा है। दुनिया की आलमी ताकतें पाकिस्तान को खित्ते की अहम रियासत के रूप में देख रही हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप को दुनिया के अहम ममालिक में पजीराई हासिल हो रही है और पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल की बात करें तो एक तरफ हमारे दुश्मन हमें दहशतगर्दी के जरिए कमज़ोर करने के दरपे हैं, दूसरी तरफ हमारे अंदर बैठे हुए चंद शरपसंद अनासिर रियासत पाकिस्तान के इदारों और ओहदेदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा फैलाकर रियासत और अवाम के दरमियान फासले बढ़ाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। तीसरी तरफ पाकिस्तान की मरकज़ी अपोजिशन जमात एक बार फिर मुज़ाकराती अमल को छोड़कर एहतजाजी सियासत में दाखिल होती दिखाई दे रही है। हमें आज मिल बैठने की ज़रूरत है। देखना होगा कि हम अपने अंदरूनी मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर मौजूद चंद शरपसंद अनासिर अपने अदना मुफादात के लिए रियासत के दुश्मनों का साथ तो नहीं दे रहे? इसी सब पर आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि अभी जो एक आने वाला चैलेंज है पॉलिटिकली, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक नई मूवमेंट, नया एहतजाज शुरू किया जा रहा है, मूवमेंट का नाम है जी फ्री इमरान खान मूवमेंट। आपको वाकई लगता है कि इमरान खान साहब को आज़ाद करवा सकेंगे ये इस मूवमेंट के ज़रिए, क्योंकि अब कह रहे हैं कि बेटे भी आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 साल हो गया मेरा ख्याल है इस बात को। ये पीटीआई ना अपोजिशन कर सकी, ना कहते हैं ना कि अपोजिशन होती है मुल्की मुफाद में कोई बात करनी। वो आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि असेंबली में ये क्या करते हैं और जब एहतजाज करते हैं तो फिर क्या करते हैं। उनका कोई, मेरा ख्याल है, मैं तो ये कहूँगा कि जितने लोग हैं वो ये चाहते ही नहीं कि इमरान फ्री हो। अच्छा। वो कहते हैं जेल में ही रहे तो ठीक है। और बात यह है कि अभी फिर एक हर रोज़ हर महीने 2 बार एक नया शोशा वो निकाल लेते हैं। आज हम ये करेंगे, पहले गंडापुर का था मैं आ रहा हूँ, मैं जाऊँगा नहीं। फिर अब एक नई बात है जी कि वो हमने इसको इमरान खान को फ्री करना है। भाई वो फ्री है, जो कुछ किया है 9 मई किया है, 26 नवंबर किया है, 190 मिलियन की सज़ा अदालत ने दी है, 14 साल जाए अदालत में फ्री कराएं उसको, जाके उसकी बेगुनाही साबित करें। हुकूमत ने तो नहीं जेल भेजा ना। तो आपको लगता है कि पार्टी के अपने लोग ही नहीं चाहते कि वो आज़ाद हो, बाहर आएं? आप देखिए उनके हर रोज़ एक नई अलीमा खान अपनी बात करती है, बैरिस्टर गौर अपनी बात करता है। जब वो केपीके का एक वो जो गंडापुर है उसकी अपनी स्टोरी होती है, तो वो जब एक दूसरे के साथ ये नहीं है, हाँ पहले ये कर ले कि ये एक है कि नहीं, इनकी एक बात जब खुद एक होंगे जो कभी नहीं हो सकते, तो फिर आपको पता है वो एक अंदर सीनियर एक लेटर लिखते हैं, ख़त लिखते हैं कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे जी। तो अलीमा खान कहती है नहीं, हमने तो बात ही नहीं करनी, हमने तो बस एहतजाज करना है। तो किससे बात होगी, क्या होगी? हुकूमत हमेशा चाहती है अपोजिशन के साथ अच्छे तल्लुकात भी रहें, बात भी हो, किसी बात पे अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो बैठ के दूर किए जाएँ। ये जब कुछ करना ही नहीं चाहते, आपके सामने है, तो अगर ये तो असल में तो अभी वो कोशिश करें ना कि हुकूमत पे अपने एहतजाजों के जरिए इतना प्रेशर बिल्डअप करें कि आप लोग मजबूर हो जाएं उससे बात करने के लिए, या एस्टैब्लिशमेंट मजबूर हो जाए बात करने के लिए। बात ये है कि वो कोई ऐसी तहरीक चला ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी तहरीक होती है ना, एक अपोजिशन कहते जी हम ये तहरीक चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं कि मुल्की मुफाद में है, अवाम की ये बेहतरी के लिए ये नहीं है। फिर जब उनका एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को बाहर लाना है, तो फिर उसके लिए तो उनके साथ कोई भी नहीं होगा, आवाम भी नहीं होगी। ठीक है, तो मुज़ाकरात इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। बट इस प्रोटेस्ट के बारे में या इस तहरीक के बारे में वो कहते हैं कि डिफरेंट ये है कि ये खान साहब खुद जेल से बैठ के लीड कर रहे होंगे और उनके बेटे लीड करेंगे। इस दफ़ा गंडापुर साहब पे शायद वो रिलाई ना करना चाहें। देखा, ये आपने कितनी अच्छी बात की है। एक सीएम है एक सूबे का, उस पर एतमाद नहीं कर रहे, ठीक है, वो 2 बच्चे वो आ जाएं,
ہم نے کب کہتے ہیں عوام زیادہ کنیکٹ کرے گی نا ان سے کیونکہ خان صاحب کی اولاد ہے. نہیں تو اچھا تو وہ تو یہ موروثی سیاست میں والے ہی نہیں ہے, یہ تو مخالف ہوتے تھے کہ یہ باپ پھر بیٹا پھر چاچا پھر ماما, تو یہ کیا یہ خان صاحب اس راستے پہ چلنے لگے. بیٹے ان کے آئیں, اگر وہ آئیں گے نہیں, اگر وہ بیٹے ان کے آنا چاہتے 2 سال میں وہ ایک دفعہ باپ سے ملنے ہی آ جاتے. وہ آئیں گے نہیں, ہمیں اس پہ یہ آئی نہیں کہ وہ آ جائیں, آ کے اگر وہ باپ سے خدشہ ہے نا, ڈر ہے کہ بھائی اریسٹ نہ ہو جائیں, یا وہ آتے بھی ہیں تو کہتے ہیں جو لوگ آلریڈی موجود ہیں ان کی ملاقات نہیں کراتے تو ان کی کہاں کرائیں گے, فون پہ بات نہیں کراتے تو ملاقات نہیں. ملاقات ہوتی ہے, جن سے عمران ملنا چاہتا ہے ان سے مل لیتا ہے. کوئی صبح 6 بجے آ کے دروازہ کھلتا ہے ان سے مل لیتا ہے. اور وہ اسپیشل کیس دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اس کے اگر بیٹے ہیں ہمیں تو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ایک اہم ایشو جو ہے نا, وہ علیمہ خان صاحبہ نے ہر روز ایک نئی بات انہوں نے کرنی ہونی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, ان کے بیٹے آئیں گے, وہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے, برٹش نیشنل ہے, جب وہ آئیں گے وہ ایمبیسی میں ایک اپلیکیشن دیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں بھی 20 سال 28 سال سے ہوا ہوں. جو وزٹر ہوتا ہے نا, میں اگر یہاں سے ویزا لے کے جاتا ہوں کہ میں نے یو کے کا یا کسی ملک کا وزٹ کرنا ہے, تو وہ میں گھومنے پھرنے کے لیے تو میں جا رہا ہوں. اور میں اگر کسی سیاسی جو بات یا کسی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں گا تو سب سے پہلے وہ مجھے میرا ویزا کینسل کر کے مجھے بھیج دیں گے, کیونکہ یہ الاؤ ہی نہیں ہے. آپ اگر کسی جگہ ایک شہری جو ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ میں نے جا کے یو کے سائر کرنی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اگر بیٹے آتے بھی ہیں تو obviously وزٹ ویزا پہ آئیں گے, وزٹرز ہوں گے, اور اگر سیاسی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے ویزے بھی کینسل ہو سکتے ہیں. وہ تو ہو نہیں سکتا نا, یہ الاؤ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا اصول ہے. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم ویلکم کریں گے کہ وہ آئیں اپنے باپ سے ملیں, لیکن اگر ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے 2 سال میں ایک دفعہ ملنے آ جاتے. ابھی تک تو نہیں آئے. ٹھیک ہے, 2 سال میں نہیں آیا, اور آپ نے جیسے خود ہی کہہ دیا کیونکہ پھر ویزے شیزے بھی کینسل ہو جائیں گے, سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں مل سکتی. یہ بتائیے کہ ایک طرف تو اوبیسلی موومنٹ ہے, دوسری طرف ایک دفعہ پھر سے ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے. یہ خاص طور سے یہ جو صوبائیت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے, اس کو ہوا دی گئی ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے یہ جو کوئٹہ سے پنجاب جانے والی بس کا آئی ڈی کارڈ چیک کر کے مارنا, یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ میں بتاؤں, یہ جو رائے نا ہندوستان پاکستان کا دشمن ہے, یہ جو کچھ ابھی آپ کو پتہ ہے ہوا مئی میں, جو کچھ یہ 10 پھر ان کو جواب ملا, پاکستان دنیا میں ایک کامیابی کے ساتھ اپنی ان کی ہماری جو وزارت خارجہ نے جو کردار ادا کیا رساق ڈار صاحب نے, اس کی مثال نہیں ملتی. جب 5 اور 6 کو ہندوستان نے حملہ کیا تھا تو پاکستان نے پوری دنیا کو, امریکہ, برطانیہ, رشیا, سب کو گلف میں بتایا کہ بھائی یہ جو ہندوستان کہہ رہا ہے صدیوں سے یہ جھوٹ بولتا ہے, حقیقت کیا ہے, آپ آ کے دیکھیں, آپ انویسٹیگیشن کر لیں. تو ہندوستان نے ایک جھوٹ بولا تھا, پھر دوسرا جھوٹ بولا. وہ جو مودی جس کا نام ہے وہ ہے ہی ایک بچر ہے, دہشت گرد ہے. آپ دیکھیں جب وہ کسی کا وزیر اعلیٰ کسی صوبے کا تھا تو وہ یہ خوش ہوتا تھا, گجرات کا وزیر اعلیٰ, اور وہ مسلمانوں کے قتل عام پہ خوش ہوتا تھا, پھر وہ اس پہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا تھا. اب جب اس کو یہ ناکامی ہوئی, ہندوستان سے ایسولیٹ ہو گیا, اب یہ جو وہ کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو راہ ہے وہ اگر پاکستان میں بلوچستان میں یہ کرتے ہیں تو ایک میں بات کہوں کہ ہم کو بھی پاکستانی ہیں, ہم چاہے ہم بلوچستان میں رہتے ہیں چاہے پنجاب میں کسی جگہ, ہم کو بھی یہ احساس ہے اور ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں یا جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں سے ملیں, بات کریں کہ یہ کون لوگ ہیں, اور وہ چیزیں جو ان کو بتائیں کہ اگر وہ ان سے اس طرح کے رابطے کرتا ہے, ظاہر ہے ہندوستان ہے تو وہ ہماری ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ وہیں کے لوگ, وہیں اسی صوبے کے لوگ جو وہ بتائیں اور ان چیز کو ختم کریں. لیکن یہ بہت خطرناک ہے. میں نے اسی لیے سوال کیا کہ یہ سب جانتے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے بھارت ہے, ان کی ایجنسی را ہے, وہ یوز کرتے ہیں, ان کے پراکسیز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے اپنے لوگ ہی اس چیز کو مزید ہوا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے آپ کو بیانیے نظر آئیں گے. سو ہم ہی ایک یونائٹڈ فرنٹ نہیں پریزنٹ کر پا رہے ہیں. میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. دیکھیں اب ایک جماعت ہے جس پہ یہ الزام ہے, دیکھیں جب وہ واقعہ ہوا ٹرین والا تو اس میں کچھ ہماری سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے, جعفر ایکسپریس والا, کیا انہوں نے ٹویٹ کیے. میں کہتا ہوں کہ جیسے ابھی ہم نے ہندوستان کو شکست دی 10 مئی کو, جب ان کے اوپر ہم نے اپنے دفاع میں جواب دیا تو ساری قوم ایک تھی. اب بھی اگر ہم ہوش کے ناخون نہ لیں, اگر ہم سب قوم ایک ہے تو میرا نہیں خیال کہ باہر کا دشمن کامیاب ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم
ایک چیز ہمیں آ جائے کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے انٹرنل ہمارے مسائل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. وہ کیسے کریں گے؟ وہ یہی کریں گے. ان کی شرط یہ ہے کہ جی خان صاحب باہر آئیں گے تو کریں گے, تمام ایشوز پہ بات کریں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ یہ اگر ابھی بھی ان کو احساس نہیں ہے, خان صاحب کو چاہیے کہ وہ لوگ وہ ٹویٹ جو کرتے ہیں پاکستان کے خلاف ان لوگوں کو یہ اون نہ کریں, اوپنلی میسج دیں. یہ دینا چاہیے, بڑی دیر ہو چکی ہے کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. میں نہیں سمجھتا وہ پاکستانی ہے. اگر کوئی دشمن ہماری افواج پہ حملہ کرتا ہے یا کوئی ایک صوبائیت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شناختی کارڈ دیکھ کے آپ نے دیکھا یہ پنجاب کا ہے, یہ KPK کا ہے, یہ کون کرتا ہے؟ یہ دشمن, وہ دشمن جو ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اور یہ ہندوستان ہمارے ہمسایہ, ہم سے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہمسائے چینج نہیں کر سکتے, لیکن اس کا حال یہ ہونا چاہیے کہ ان کی تو معافی نہیں آئی جتنے خوارج اس طرح کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں میں ان کو بھی پاکستانی نہیں کہتا. صحیح ہے, جو ان کا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں, جو ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سب سیاسی جماعتوں کو جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ سیاسی جماعتیں, میں کسی ایسی سیاسی جماعت کو نہیں کہتا کہ وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے, لیکن کچھ اگر لوگ مٹھی بھر دہشت گرد چاہے وہ کسی جگہ گھسے ہوئے ہیں کسی جماعت میں, اس کے لیڈر کو چاہیے کہ ان کو ڈس اون کرے اور ان کے خلاف مہم چلائے کہ تم پاکستانی نہیں ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر ہمارا آرمی چیف جائے اور وہاں بیٹھے لوگ احتجاج کریں اور وہ انہوں نے جھنڈے ایک جماعت کے اٹھائے ہوں؟ تو کام ہے نا اس چیئرمین کا, اس صدر کا, کہ وہ ان کو ڈس اون کرے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے آرمی چیف کا ذکر کیا, فیلڈ مارشل کا, ان کے حوالے سے بھی ایک کیمپین چل رہی ہے, نظام کی تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ یہ اوریجنیٹ کہاں سے کیا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی جواب دینا پڑا ہے, اسٹیٹمنٹ دینی پڑی ہے؟ یہ وہی افواہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عاصم اور قاسم آ رہے ہیں. یہ وہی ہے, PM صاحب کا میسج آئے گا, اس طرح کی کوئی بات آئی نہیں ہے. حکومت 5 سال انشاءاللہ چلے گی. ٹھیک ہے جی, کوئی نظام کی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. یہ جس طرح ملک ایک ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا, عمران خان نے جو کچھ حالت کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی جماعتیں جن کو پاکستان کی بہتری ان کے ذہن میں تھی اور ہونی بھی چاہیے, وہ سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں, حکومت بنی. آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ہم ایک پاکستان کو کہتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ سے بھی بچا لیا, ترقی کے راستے پہ بھی چل پئے. ایک ہم نے جو کام, اب آپ دیکھیں قوم خود دیکھ رہی ہے کہ جس حالت سے ہم نکلے ہیں, سب سیاسی جماعتوں کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے تفاضلات بھی ختم کیے اور اکٹھے چل رہے ہیں. اور اسی 2 سال گزر گئے اور انشاءاللہ 3 سال گزریں گے, یہ سیاسی جماعتیں اکٹھی رہیں گی, یہ حکومت چلے گی. اس حکومت نے انشاءاللہ اچھے کام کرنے ہیں, جو لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے حکومت نے کیا کیا جب عمران خان تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سال بھی ہم کام کر کے, اپنی محنت کر کے, لوگوں کی بہتری لا کے, تو اگلے 5 سال کے بھی آپ نے منصوبہ جیسا بندی اتحادی کریں گے. جماعتوں کا بھی بولا کہ ساتھ رہیں گے سب, اس وقت آپ کی اپوزیشن کون ہے صحیح معنوں میں؟ کیونکہ PTI کو تو آپ کہتے ہیں جی وہ کسی کھاتے میں نہیں آتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ شیڈو گورنمنٹ کا کردار جو اپوزیشن کو ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. تو ہوز یور اپوزیشن؟ میں تو کہتا ہوں نا کہ یہ پھر گورنمنٹ کیا ہے نا, اس حکومت کی خوش قسمتی ہے, حالانکہ اپوزیشن ہے ہی نہیں. اچھا, اپوزیشن ہوتی تو آپ مجھے بتائیں. ایک مسئلہ ابھی یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہمیں وہ بنایا گیا, کیا کہتے ہیں اس کو, جو الیکشن کمیشن ہے جی, یہ کس نے لگایا تھا, وہ لگ گیا. اب مجھے بتائیں, ابھی تک ہم نے نیا الیکشن کمیشن لگانا ہے, اس میں اپوزیشن اور حکومت, چیف الیکشن کمشنر, حکومت اور اپوزیشن مل کے لگاتی ہے نا. ان کو اگر احساس ہو کہ ہم ان قوم کی بہتری کے لیے کرنا ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر نیا آئے, لیکن اپوزیشن سے ہم بات کریں گے وہ بیٹھتے ہی نہیں. آپ کے سامنے ریکارڈ ہے, جب وہ بیٹھ جاتے ہیں 3 دن, اس کے بعد عمران ملتا ہے جیل میں کسی بیرسٹر گور سے, وہ کہتا ہے بھائی اعلان کر, تو کوئی ہم نے نہیں ملنا کسی سے. تو پھر کس سے ملیں گے؟ ابھی تک نہیں ملے. ایک بات ہے, اپوزیشن اگر بات کرے گی تو حکومت سے کرے گی, سیاسی جماعتیں جو حکومت میں شامل ہیں ان سے کرے گی. اس کے بغیر ہمیں بتائیں وہ کس سے بات کریں گے؟ بات کرنا چاہتے ہیں, درمیان میں اپنے لوگ اس چیز کی خواہش کا اظہار کرتے آئے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, آپ کو پتا ہے ایک خط بھی انہوں نے لکھا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے آپ بتائیں یہ اور 2 سال گزار دیں, 3 سال گزار دیں, کس سے بات کریں گے؟ حکومت سے بات کریں گے, ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو سب بھی کچھ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ان کو عوام کی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ نکلتے ہیں صبح شام کو, عمران کو باہر نکالنا ہو, بھائی عمران کو باہر نکالنا ہے, جاؤ عدالتوں میں, جس نے جیل بھیجا ہوئے ان کو جو اس کے خلاف. بٹ وہ عدالتوں کے حوالے سے تو آپ ان کا موقف دیکھ چکے ہیں نا, انہوں نے ایک پروٹیسٹ بھی اسی حوالے سے کیا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں بھی وہی کر رہی ہیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کی رائے آپ کے سامنے ہے. 26ویں ترمیم دیکھیں,
جب آپ پارلیمنٹ ہے نا، پارلیمنٹ میں اگر 2/3 اکثریت آپ کے پاس ہے تو یہ پارلیمنٹ کا کوئی نہیں لے سکتا. یہ جب آئیں ان کو اگر عوام ووٹ دیتی ہے 2/3 اکثریت آتی ہے، یہ 27ویں ترمیم لے آئے، 28ویں لے آئے، لیکن یہ پارلیمنٹ آپ کو لے نہیں سکتا. ججز جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے، ثاقب نثار تھا، وہ آصف سعید کھوسا تھا، یہ چاہتے ہیں وہ عدالتیں ہمیں، وہ جج ہمیں ملے، تو ایسا نہیں ہوگا. عدالتیں آزاد ہیں، جس کو بھی انصاف عدالت دیتی ہے. حکومت نہ کسی کو جیل بھیجتی ہے، نہ حکومت جیل سے باہر نکالتی ہے. پروسیکیوشن ہوتی ہے. اگر یہ آ کے حکومت سے بات کریں گے، ٹیبل ٹاک ہوگی، اس میں اگر ان کے مسائل ہیں تو وہیں سے اس کا حل نکلے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان اصل میں اس کا قصور نہیں ہے. جب وہ 2018 میں مسلط ہوا تھا، باجوہ فیض حمید وہ کہتا تھا کہ میں انہی کو کہتا ہوں جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے بات کریں، میں ان سے بات نہیں کرتا. آپ اس کا ریکارڈ دیکھ لیں، اس نے جب وہ مسلط تھا تو اس نے کبھی بھی اپوزیشن سے بات نہیں کی. نہ اس کا یہ رویہ ہے، نہ وہ رویہ رکھتا ہے. اب اس کو سمجھ آ جانی چاہیے. 2 سال جیل میں ہو گئے، شاید عمران خان کو اور سال بعد سمجھ آ جائے کہ آخر میں نے بات اس سے کرنی ہے. وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور اس کو ٹائم اپنا ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے حکومت پہ ریلائی کرنے کے بجائے عدالتوں پہ ہی ریلائی کرنا چاہیے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کے زیر اثر بننے والا ورلڈ آرڈر اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے. امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں میں فاصلے بڑھ چکے ہیں. تمام مغربی ریاستیں اپنی فیصلہ سازی اپنے مستقبل کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہی ہیں. یوکرین، چین اور مغربی ممالک کی پراکسی وارز کا گڑھ بن چکا ہے. یورپی ممالک روس کے خوف میں اپنی دفاعی پاور بڑھانے پر مجبور ہو چکے ہیں. مشرق وسطیٰ میں اسرائیل ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے، جبکہ اسرائیل ایران جنگ کے بعد خطے میں اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہو چکی ہے. ایران مستقبل قریب میں اٹھنے والے سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ماڈرن اسلحے کے حصول کے لیے روس کی بجائے چین کا رخ اختیار کر چکا ہے. میڈیا اطلاعات کے مطابق چین سے ایران کو دفاعی نظام کی فراہمی شروع ہو چکی ہے، جبکہ ایران چین سے فائٹر جیٹس بھی حاصل کرے گا. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اسرائیل فلسطین کے 2 ریاستی حل سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ چکا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا وہ موقف ہے جو اسرائیل اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ہے، جس کا واضح مطلب ہے کہ فلسطین کی صورتحال میں کسی صورت بہتری آنے والی نہیں ہے. جنوبی ایشیا میں بدلتی ہوئی صورتحال کی بات کریں تو بھارت خطے میں تنہا دکھائی دے رہا ہے. بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور چین سب بھارتی رویے سے نالاں ہیں. دہلی کو روس اور چین کے زیر نگرانی چلنے والے گروپس، خاص طور پر برکس میں امریکی پراکسی کہا جا رہا ہے. گزشتہ ہفتے برازیل میں ہونے والی برکس کانفرنس میں مودی رکن ممالک کے مسائل کے بجائے ریئر ارتھس کے ٹاپک کو لے کر امریکہ کی ترجمانی کرتے دکھائی دیے. دنیا کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں اہم ممارت کاری چھوڑ کر دفاعی بلڈ اپ میں مصروف ہیں اور دفاعی شعبے کو مستقبل میں اپنے تحفظ کا ضامن تصور کیا جا رہا ہے. اسی ساری صورتحال پہ آج بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر فار جوائننگ اس ٹوڈے آن دا شو. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ہر طرف جہاں پہ بھی نظر دوڑائی جائے تو دنیا ایک کیوس میں مبتلا آپ کو نظر آتی ہے. مڈل ایسٹ کی آپ بات کر لیں ایران اسرائیل صورتحال ہمارے سامنے ہے، روس یوکرین معاملہ بھی چل رہا ہے، 3 سال ہو گئے. پھر ہمارے خطے میں آ جائیں پاکستان بھارت کی جنگ ہو چکی ہے. ہر طرف لگ رہا ہے کہ جی وار، دفاعی اسلحہ خریدو، دفاعی صلاحیت بڑھاؤ. وائی ڈپلومیسی از ناٹ کنسیڈرڈ the first option anymore؟ جی شکریہ سعدیہ. یہ جو عالمی نظام میں ہمیں افراتفری نظر آ رہی ہے، اس کے آپ نے بہت سارے محرکات بتائے. میرے نزدیک 3 ایسے محرکات ہیں جو سفارتکاری کو کام نہیں کرنے دے رہے. ایک تو ہے یونیلیٹرلزم، یعنی یک طرفہ کاری، اور وہ آپ کو یاد ہے کہ امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا 2003 میں، تو اس وقت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ان کو کہا کہ آپ مت جائیے وہاں پہ، اور لیکن وہ چلے گئے. یعنی بین الاقوامی قوانین کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک خالی صرف شک تھا کہ عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، تو جس کا مطلب کہ آپ پری ایمپٹیو بھی کر سکتے ہیں. اب ایسا ریت پڑی کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت ساری بڑی طاقتوں کے جو لیڈرز ہیں وہ مسلسل یہ کری جا رہے ہیں. صدر پیوٹن نے بھی کیا جب کرائمیا پہ حملہ کیا، پھر یہ ہمارے جو
مودی صاحب ہیں، انہوں نے 2016 میں، 2019 میں، 2025 میں اسی قسم کے حملے کیے یک طرفہ طور پر. تو یہ جو ٹینڈنسی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، جس نے دنیا بھر کا نظام بھی درم برم کیا ہے، اور سارا جو ایک پورا بنا تھا نا کہ ایک دوسرے کی ساورینٹی پروٹیکٹ کریں گے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی کریں گے، انٹرفیئر نہیں کریں گے، پیسفلی ریزالو کریں گے، سارے جو یو این چارٹر میں لکھے ہوئے ہیں سارے جو اصول وہ سب ختم ہو گئے. دوسری جو بڑی چیز ہے وہ بھی آپ نے ذکر کی ہے، وہ ہے میسو ملٹری بلڈ اپ. پچھلے 9 سال سے مسلسل جو دنیا میں ملٹری سپینڈنگ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے بہت زیادہ. اب یہ یاد رکھیے کہ یہ سب کہاں پہ نکلے گا؟ صحیح بات ہے انہی جنگوں میں نکلے گا جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، مختلف جو جگہوں پر جنگیں ہو رہی ہیں تو اس کا جو قتل و غارت ہوگی وہ بھی آپ سوچ لیں کتنا خون بہے گا. اور تیسرا جو بڑا ہے وہ ہے فار رائٹ ٹینڈنسیز، جو یعنی ایکسٹریمسٹ قسم کی جو گورنمنٹس آ رہی ہیں. آپ نے نیتن یاہو کو دیکھ لیا، آپ نے مثال بھی دی اس کی کہ کس طرح کا وہ گورنمنٹ ہے. ایون یو ایس میں بھی فار رائٹ ٹینڈنسیز ہیں. ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں ایک ایڈیولوجیکل گورنمنٹ ہے ہندوتوا ڈریون، وہ بھی بڑی فار رائٹ گورنمنٹ ہے. زینوفوبیا ہے، ہیٹڈ فار آؤٹ سائڈرز بہت بڑھ گئی ہے، اسلاموفوبیا. تو یہ جو تینوں ٹرینڈز ہیں نا، اس نے سفارتکاری کی جگہ بڑی محدود کر دی ہے، اور طاقت کے استعمال جو ہے اس سے معاملات طے کیے جا رہے ہیں. اس لیے بہت ہی خطرناک ماحول ہے. اور جب تک کوئی نیا عالمی نظام نہیں آتا جو دوبارہ رول بیسڈ ہو، کسی قاعدے قانون کے تحت ہو، اس وقت تک یہ بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے دنیا کو اس قسم کی افراتفری سے. That's true. اچھا یہ بتائیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے اس دوسرے دور اقتدار میں آنے کے بعد اپنے جو یورپین الائز ہیں ان سے تھوڑی دوری اختیار کی. اتنی جو ریلائنس تھی یورپین کنٹریز کی آن دی یو ایس، ان کو بھی ریئلائز کرنا پڑا کہ ہم اپنی دفاعی ضروریات پہ زیادہ انحصار نہیں کر سکتے، یا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ زیادہ قابل بھروسہ نہیں ہیں، آگے جا کے ساتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں. سو اب آبویسلی وہ بھی اپنا جی ڈی پی کا 5% کچھ ممالک کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا ڈیفنس بجٹ لے کے چلے جائیں گے، کچھ کہتے ہیں 10% اگلے 10 سال میں لے کے چلے جائیں گے. تو یہ بھی الارمنگ سچویشن ہے. اب روس کا ہی یہ خوف ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے کہ یہ صرف اور صرف روس کے خوف میں ہو رہا ہے، یو ایس پہ ریلائنس نہیں ہے، یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں، یہ تو اس وقت جب کوئی عالمی نظام ٹوٹتا ہے تو ہر قوم کو یہ پیغام جاتا ہے، ہر ملک کو، کہ بھائی یو آر آن یور اون، ایوری کنٹری ول ہیو ٹو فینڈ فار اٹ سیلف. ٹھیک ہے جی. تو ایسے میں سب اپنے جو ملٹری بلڈ اپ کر رہے ہیں، سارے اپنے آپ کو طاقتور کر رہے ہیں. اور حالیہ جنگوں نے بھی دکھایا دے کہ اگر ہمارے پاس وہ طاقت نہ ہوتی جو ہمارے پاس تھی، اللہ کا شکر ہے، تو ہندوستان ہمارے لیے کتنی مشکل کھڑی کرتا. یا ایران کے پاس وہ میزائل ٹیکنالوجی اس تعداد میں نہ ہوتی تو آپ سوچتے ہیں کہ اسرائیل ان کے ساتھ کیا کرتا. تو اس وجہ سے سب کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنے لیے تیاری کرنا ہے. چنانچہ یہ جو 5% آف جی این پی کر رہے ہیں کہ یورپینز، آپ سوچیں نا، یہ یورپ کے اندر جو قومیں ہیں نا، یاد رکھیں کہ یہ بڑی ملیٹنٹ قومیں ہوتی تھیں. دونوں جنگیں عظیم جو ہوئی ہیں وہ یورپ کے اندر ہی ہوئی ہیں. اور اگر آپ دوبارہ ملٹرائز کر رہے ہیں، خصوصاً جرمنی کو کر رہے ہیں، تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ آئندہ کے لیے کس قسم کا ماحول بننے والا ہے. تو یہ خالی روس کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں، پہلے تو جو جنگیں عظیم ہوئی ہیں وہ دونوں یورپ کے اندر ہوئی ہیں نا، کوئی بات نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے روس تو ایک اس کا پہلو ہے. لیکن اب سب طاقتوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو طاقت پر نہ کریں گے تو ہماری جو ویٹیج ہے دنیا میں وہ کم ہو جائے گی، ہم اپنے آپ کو دفاع نہیں کر سکیں گے، اور ہمارا جو وزن کم ہو جائے گا. ابھی تک تو امریکہ کے سیکیورٹی امبریلا کی وجہ سے یورپ جو ہے محفوظ تھا، اور سارے اپنے وہ پیسے ویلفیئر پروجیکٹس پہ خرچ کرتے تھے. آپ نے دیکھا بڑی خوشحالی تھی وہاں پہ. اب جب وہ ڈیفنس کی طرف زیادہ ایکسپینڈیچر جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ویلفیئر اورینٹیڈ وہاں پہ بھی کام کم ہو جائیں گے، رائٹ ونگ ٹینڈنسیز بھی زیادہ آئیں گی. جو باہر سے لوگ جو کہ آباد ہوئے ہیں جا کے ڈیولپنگ کنٹری سے، ان لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہونے کا بہت اندیشہ ہے. لیکن سب سے بڑا خطرہ جو میں نے کہا کہ آپ جرمنی کو ملٹرائز کر رہے ہیں، ادھر سے آپ جاپان کو بھی ملٹرائز کر رہے ہیں. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ دنیا کی خیر کرے، کیونکہ یہ کوئی اچھے آثار نہیں. صحیح. اور اوبویسلی یورپین کنٹریز کے اندر یہ بھی سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر روس یوکرین کے اندر جی جاتا ہے تو یوکرین کا ہارنا وہ نیٹو کی اور یورپین یونین کی شکست ہوگی، وچ از اوبویسلی ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دیم. یہ بتائیے گا، ابھی ہم نے روس کا ہی ذکر کیا ہے، تو روس اور ایران کی جو ایک پارٹنرشپ ہم نے دیکھی، انفیکٹ ایران نے اپنے ڈرونز بھی دیے روس کو اگینسٹ
उनकी मदद की, और ईरान का इस वक्त गिला भी यही आ रहा है कि जनाब हमने रशिया को सपोर्ट किया, ड्रोन्स दिए अगेंस्ट यूक्रेन, लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमें रूस से वो मदद नहीं मिली है, और यही वजह है कि वो चाइना की तरफ भी जा रहा है। तो ये जो चाइना और ईरान का अब आपको एक दिफाई पार्टनरशिप नज़र आ रही है, डिफेंस सिस्टम उनसे लेने की बात की जा रही है, फाइटर जेट्स जो है वो चाइना से लेने की बात की, पार्टनरशिप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पार्टनरशिप इसी वजह से पैदा हुई है क्योंकि अमेरिका बड़ी आखिरी हद तक चला गया। जब उसने खुद उसमें शामिल हुआ जंग में जी, उसके बाद तो ईरान के पास कोई चॉइस नहीं रही। और जो ईरान को ज्यादा मुश्किल किस चीज की आ रही है, 45 साल से जो इक्तिसादी पाबंदियां लगी हुई हैं उसकी ज्यादा मसला है। उसकी वजह से लोगों की मुश्किलात हैं, उनके म्यारे जिंदगी कम हुआ है। तो वो अगर चीन के साथ डॉलर्स में खरीदो फरोख्त करने की बजाय उनको अपना तेल भेजते हैं और उसके बदले में वहां से ऑयल वो जहाज खरीद लेते हैं, तो ना तो सैंक्शंस लगेंगी और ना ही कोई मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ईरान का तो झुकाव उस तरफ होगा। ईरान क्या, आप बाकी सऊदी अरब और बाकी सबको भी देख ले, वो सब के सब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी ऑप्शंस। ये जो एक टेंडेंसी चल रही है ना, पहले हिंदुस्तान ने कहा कि हम ग्लोबल साउथ के वो लीडर हैं, तो अब तो दुनिया को शक हो गया कि भाई ये तो शायद अमेरिकन प्रॉक्सी हैं, एससीओ को चलने देते हैं ना ये ब्रिक्स को चलने देते हैं। तो उस वक्त ये सऊदी अरब वगैरह इन सब का भी टेंडेंसी अब चीन की तरफ हो रही है, क्योंकि चीन अब एक ग्लोबल साउथ का जेन्युइन लीडर बनता चला जा रहा है। तो इस वजह से बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये ईरान की भी उस तरफ झुकाव होगा, बाकी भी होगा। रूस का जो आप कह रही है ना कि देखिए, रूस अगर यूक्रेन को शिकस्त भी हो जाती है, जो नजर आ रहा है शायद कोई ना कोई समझौता करना पड़े उसको, लेकिन आपने ज्यादती भी बड़ी की थी ना। यानी आपने नेटो खत्म कर देनी चाहिए थी जब वार्सा पैक्ट खत्म हुआ था, लेकिन आप बढ़ाते चले गए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, वन आफ्टर द अदर करते करते रूस के बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो नेचुरली उसको महसूस होगा कि भाई आप हमें चैलेंज कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, इश्तियाल दिला रहे हैं। तो ये नुकसान है इस बात का कि जब आप जरूरत से ज्यादा, मेरे ख्याल में एनविलप को पुश किया है मगरिब ने, और उस वजह से अब निजाम टूट रहा है और मशरिक की तरफ जो ताकत है वो शिफ्ट हो रही है, और जिसमें चीन की एक बहुत कलीदी हैसियत है। तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान भी चीन की तरफ देखेगा, ईरान भी देखेगा, सऊदी अरब और दूसरे ममालिक भी देखेंगे, रूस भी देख रहा है उनकी तरफ, क्योंकि मगरिब ने जो उनका किरदार होना चाहिए था एक आलमी निजाम में, जिन्होंने रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया था जंग अज़ीम दोम के बाद, जब वो खुद उसको तोड़ रहे हैं तो नेचुरली फिर अब ताकत जो है उसका वो मुंतकिल हो जाएगी एशिया की। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी आपने जो ब्रिक्स का जिक्र किया, एससीओ का जिक्र किया, इनफैक्ट जितनी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रूस के या चाइना के ज़ेर सरपरस्ती चल रही हैं, वो ये सोच भी रहे हैं कि इंडिया का जो ख़ास तौर से किरदार रहा है उसके बाद इंडिया को निकाल दिया जाए इससे। लेकिन अमेरिका जो कि इतना शेर बहादुर भारत को समझ रहा था, उसको आपने जैसे कहा कि खुद भी डाउट हो गया कि ये तो इतने बहादुर नहीं है जितना हम इनको समझ रहे थे। उसके बाद ये जो अभी मोदी ने रिसेंटली ब्रिक्स में किया है, रेयर अर्थ्स के टॉपिक पे इतनी ज़्यादा बात की, अमेरिका की तर्जुमानी की, हालांकि उससे इंडिया का डायरेक्टली कोई लेना देना है ही नहीं। चाइना से अगर वो एलिमेंट्स इम्पोर्ट होते हैं तो अमेरिका करता है, वो अपनी दिफाई इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करता है। तो अमेरिका की तर्जुमानी करना ये क्यों है? उनकी वापस गुड बुक्स में आना चाहते हैं? उनको अभी भी उम्मीद है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वाकई उनको वापस बहादुर का लक़ब दे देंगे, या कुछ और? देखिए, इस वक्त तो हिंदुस्तान के पास अब चॉइसेस बड़ी कम हो रही है। एक तो आपने ये बात की ना कि जंग में वो उस तरह के मतलूबा नताइज नहीं दिखा सके जी, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिखा सके तो क्या चीन के खिलाफ क्या दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इनको रिलायबिलिटी फैक्टर भी आ गया था कि क्या ये काबिल एतमाद है भी कि नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि एक तरफ ये अमेरिका से ले रहे थे सारा साजो सामान असला वगैरह कि जी हम चीन के खिलाफ चलेंगे, और दूसरी तरफ ये रूस के साथ बाकायदा उनका तेल सस्ते दामों लेकर हाई सीज पे महंगे दामों बेच रहे थे। ये गोया उनकी अमेरिका की सैंक्शंस को कर रहे थे, वायलेट कर रहे थे। अब ये इनके पास चॉइस नहीं रही, क्योंकि रूस से भी कोई इस तरह की गर्मजोशी नहीं हुई। आपने देखा कि रूस ने पहलगाम के वाक़े के बाद और ये सारे क्राइसिस में जो कन्फ्रंटेशन हुई मिलिट्री, उसमें कोई हिंदुस्तान का कोई साथ नहीं दिया। तो उसके बाद से लगता है कि अब ये डेस्परेट हो गए कि अमेरिका को किसी तरीके से जीते, क्योंकि अमेरिका ने तो बाकायदा ऐसी पोजीशन ले ली जो इनके ख्याल गुमान में भी नहीं थी कि पाकिस्तान के साथ इस कदर यानी वो दिखाएं इस मामले में कि जी
کشمیر کی میڈیشن بھی آفر کر دیں. تو اس وقت وہ ڈیسپریٹ ہے کہ امریکہ کو جیتیں تو کیسے جیتیں. اب جی اگر یہ ریئر ارتھ کی کر رہے ہیں نا جو بات چیت, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو لگا ہے کہ امریکہ کی اس میں دلچسپی ہے. دوسرا یہ طالبان کے ساتھ بہت شیر و شکر ہو رہے ہیں, اور میرے خیال میں وہ امریکہ کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں کیونکہ ریئر ارتھ میٹلز جو ہے نا وہ اس کا منبع ہے افغانستان میں, جہاں پہ چین بڑی تیزی سے آ رہا ہے, سرمایہ کاری کر رہا ہے. تو چنانچہ میرے خیال میں یہ ایک ٹسل چل رہی ہے بٹوین چائنا لیڈ بلاک اینڈ یو ایس لیڈ بلاک, اور ہندوستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے بیچ میں جگہ کون سی ہے. وہ دونوں طرف کھیلنا چاہتا ہے لیکن امریکہ کی طرف جھکاؤ اس کا بہرحال زیادہ ہے. رائٹ. امبیسڈر اعزاز احمد چودھری, thank you very much for being on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. Today Narendra Modi is broken and isolated. مودی آج ٹوٹ بھی چکا ہے اور بھارت کو دنیا بھر میں تنہا بھی کر چکا ہے. گزشتہ 10 سال سے جاری بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالیسیز نے بھارت کو نہ صرف خطے میں تنہا کر دیا بلکہ بھارتی کمزوریوں کو بھی دنیا کے سامنے مکمل طور پر عیاں کر دیا ہے. بھارتی تاریخ دان جب اپنے قلم کے ساتھ اپنی ہی ریاست کی تاریخ لکھیں گے تو وہ تحریر کریں گے کہ ہم نے ایک ایسے انتہا پسند لیڈر کو چنا جس کے اندر کی تلخی اور نفرت نے ہمیں وہ نقصان پہنچایا جو کبھی ریاست کے دشمن بھی نہ پہنچا سکے. آج بھارتی تجزیہ کار اور مفکر خاموش ہیں لیکن بھارت کے اندر موجود سیکیورٹی ایکسپرٹس بھارت کی موجودہ صورتحال پر لب کشائی ضرور کر رہے ہیں, اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اور مستقبل قریب کے چیلنجز سے بھی آگاہ کر رہے ہیں. رواں ہفتے کے آغاز میں اسی قسم کی صورتحال کا اظہار انڈین چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان, جن کو انڈیا کی تینوں فورسز کا سربراہ بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے بھی کیا تھا. جنرل انیل چوہان نے مودی کا نام لیے بغیر بھارتی تنہائی اور سیکیورٹی چیلنجز کا تذکرہ کرتے ہوئے دہلی میں بیٹھے بھارتیہ جنتا پارٹی کے حکمرانوں کو خبردار کرتے ہوئے بتایا کہ چین, پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور سیکیورٹی الائنمنٹ انڈیا کے اندرونی استحکام اور سیکیورٹی صورتحال میں بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے. انڈین چیف آف ڈیفنس سٹاف کا کہنا تھا کہ بھارت کی سیکیورٹی کے لیے بنگلہ دیش میں ہونے والی تبدیلیاں بہت اہم ہیں. بھارتی جنرل نے اپنی حکومت کو باور کرانے کی کوشش کی کہ ہماری بنگلہ دیش پالیسی ناکام ہو چکی ہے. ہماری پراکسی شیخ حسینہ واجد اب بنگلہ دیش میں نہیں رہی اور ہمارے ہاتھ سے بنگلہ دیش نکل کر چین اور پاکستان کے بلاک میں داخل ہو چکا ہے اور ہم ایک وقت میں بنگلہ دیش, چین اور پاکستان کو ڈیل نہیں کر سکتے. بھارتی جنرل نے بھارت کی سیکیورٹی کی کمزوریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ ہمیں اپنی کنونشنل کیپیبلٹیز کو بڑھانا ہوگا, خاص طور پر سائبر اور الیکٹرو میگنیٹک آپریشنز پر نظر ثانی کرنی ہوگی. یہ بھی بریف کیا کہ بھارت کے پاس بیلسٹک میسلز کو روکنے کے لیے کوئی فول پروف نظام نہیں ہے. بھارتی جنرل کے خطاب سے 2 باتیں ہمارے سامنے واضح ہیں. پہلا یہ کہ مودی کی گزشتہ 10 برس سے جاری سفارتی پالیسی ناکام ہو چکی ہے. دوسرا, مودی کی سیکیورٹی پالیسی اور انڈین ڈیفنس بلڈ اپ کی بات بھی لا حاصل ہو چکی ہے. مختصر انداز میں بتائیں تو گزشتہ چند برسوں میں مودی نے اپنی پالیسیز کی بدولت نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا اور چین کو دہلی سے بہت دور کر لیا ہے. مغربی بلاک میں داخل ہونے کی خواہش میں مودی آج روس اور چین کے زیر سایہ چلنے والے گروپس, جن میں شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس شامل ہیں, اس میں اس کی حیثیت امریکی پراکسی سے زیادہ نہیں رہی. دونوں گروپس کے دیگر رکن ممالک بھارت کے کردار اور پالیسیز پر سوال اٹھا رہے ہیں, لیکن دہلی کی طرف سے حالات میں بہتری لانے کے بجائے مزید بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے. گزشتہ ہفتے برازیل میں برکس کا اہم اجلاس ہوا. برکس اجلاس میں مودی نے پاکستان کا نام تو نہ لیا, لیکن چین اور چینی حکومت کی طرف سے امریکہ کے لیے ریئر منرلز کے ایکسپورٹ کی پابندیوں کا تذکرہ ضرور کیا. مودی کی تقریر بھارتی وزیر اعظم کی بجائے کسی امریکی عہدیدار کی تقریر دکھائی دے رہی تھی. مودی برکس کی سربراہی اجلاس میں بیٹھ کر امریکہ کا کیس پیش کر رہے تھے اور چین کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وی کینٹ الاؤ ویپنائزیشن آف کریٹیکل منرلز. مودی کی تقریر خطے کے دیگر ممالک, خاص طور پر چین اور روس کے لیے واضح پیغام ہے کہ میں تمہارے گروپس میں بیٹھ کر امریکی پالیسی فالو کروں گا. جبکہ دوسری جانب اگر ہم بھارت کے سیکیورٹی چیلنجز کی بات کریں تو مودی نے اپنی لوکل سیاست کی تشہیر کے لیے بھارت کو ایک غیر محفوظ ملک بنا دیا ہے. آج پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فضائیہ گراؤنڈ ہو چکی ہے. بھارت کی بہت ساری ایئر بیسز مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں.
जबकि चीन और बांग्लादेश के ताल्लुकात सिर्फ तिजारत तक महदूद नहीं हैं, बल्कि चीन आज बांग्लादेश में बांग्लादेशी एयर बेस भी डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से भारत की सिक्योरिटी मजीद कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन मोदी भारत के सिक्योरिटी चैलेंजेस से लाइल्म दिखाई देता है और किसी की राय सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि आज भारत में मोदी के दौर का इख्तिताम हो चुका है। मोदी आज तन्हा और टूटा हुआ भी है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।